साथियों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहसिन मियाना आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं अपनी 13वीं किताब भाग डॉक्टर भाग उसका तारुफ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो आपको उन्वान से लगेगा कि ये कैसा उन्वान है कि भाग डॉक्टर भाग। वो एक्चुअली तो आपको पता है पाकिस्तान में जितनी डॉक्टरों के लिए सख्तियाँ हो रही हैं, अब ये जो कोविड आया है, कोरोना है, इसमें थोड़ी सी कोई डॉक्टरों की इज़्ज़त हुई है, तो वरना हालात जो है हुकूमत जो है उसके लिए तंग से तंग वो करती थी। बहरहाल वो ये तो सिर्फ एक वो मजमून है इसमें, बाकी जो है इसमें और बहुत से सारे मज़ामीन शामिल हैं। तो ये जो है संगरी पब्लिकेशंस हैं, उन्होंने ये शाये की है और संगरी पब्लिकेशन की ये सबसे पहली किताब है जो मेरी शाये की है। और डॉक्टर फयाज़ मियाना अपने अजीज़ भी हैं, वो उसके इंचार्ज हैं या करता करता हैं। तो उनका ये कहना है, उनकी ज़बानी में बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि इस किताब ने हमें भाग लगा दी, यानी कि यहाँ से उनका जो वो संगरी पब्लिकेशंस हैं वो ज़्यादा मशहूर हुई। तो मेरे लिए भी खैर ये एजाज़ की बात है। तो इस किताब का जो प्रीफेस है, इंतसाब है, वो मैंने अपने बच्चों के नाम किया है। बच्चे का मतलब है कि इंतसाब अपने नहायत प्यारे बेटे डॉक्टर जिब्रान मोहसिन और हमारे आंगन में खुशियाँ भरी लाने वाली हर दिल अजीज़ बहू डॉक्टर इकरा यासीन के नाम। तो मैंने अपने बेटे और ये बहू के नाम किया है, और बहुएं भी बेटियों जैसी होती हैं। तो इसका जो दिबाचा है वो जो प्रोफेसर तारिक हाशमी साहब हैं फैसलाबाद जीसी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने, और जंग के जो एक मशहूर राइटर हैं, शायर हैं, 3 ज़बानों में शायरी करते हैं, आमिर अब्दुल्ला, दोनों ने इसका दिबाचा लिखा है। तो तारिक हाशमी साहब जो हैं वो उनका जो दिबाचा है वो थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, ताकि आपका मकसद है किताब का जो तारुफ हो जाए। तो उस दिबाचे का उनका उन्वान है मज़ाह मोहसिन और मोहसिन मज़ाह। तो इसको संजीदा लोग मिज़ाह भी इसको पढ़ते हैं, आम लोग इसको मज़ाह भी कह लेते हैं, लेकिन असल में मिज़ाह ही है। तो वो लिखते हैं कि मिज़ाह ज़िंदगी की नाहमवारियों पर हमदर्दाना शऊर का नाम है। बड़ी मुश्किल सी डेफिनेशन मतलब है इसकी कि मिज़ाह ज़िंदगी की नाहमवारियों पर हमदर्दाना शऊर का नाम है। ज़माना तालिब इल्मी में मिज़ाह के बारे में ये तारीफ़ पढ़ बल्कि रट तो ली थी, लेकिन इसकी सही तफ़हीम चंद सुलझे हुए मिज़ाह निगारों के अमली नमूनों ही से हुई। और अब डॉक्टर मोहसिन मियाना की किताब भाग डॉक्टर भाग मुताले को मिली तो गोया इस जुमले की एक जामे तफसीर हाथ लग गई, और यूँ यूँ इसके सफ़ात का सफ़र आगे की सिमत तय हुआ तो मज़कूरा तारीफ़ मिजाज की कई एक परतें खुल गईं। लेकिन अब जबकि इसका बेशतर मवाद देख चुका हूँ, तो इसके हरूफ तबस्सुम आवेज़ की रियायत से अगर कोई मुझसे ये सवाल करे कि मज़ाह क्या है, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मज़ाह ज़िंदगी की नाहमवारियों पर हमदर्दाना शऊर के साथ शगुफ्ता इज़हार का नाम है। और ये शगुफ्तगी आपको अगर एक ख़ास असलूब में देखनी है तो मज़ाह मोहसिन का मुताला कीजिए कि ये एक मोहसिन मज़ाह के कलम से तख्लीक हुआ है। तो वो यहाँ आगे चल के लिखते हैं कि डॉक्टर मोहसिन मियाना ने अपने कालमों के लिए मुआशरे के मसाइल का अहाता बड़े मुतनव्वे अंदाज में किया है। उनकी नज़र जो है बहुत गहरे मसाइल बल्कि मसाइल पर भी है, और इन पर भी जिनका ताल्लुक़ आम रोज़मर्रा ज़िंदगी से है। तो भाग डॉक्टर भाग के कालम ज़िंदगी की बहुत सी दिलचस्पियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं, और अपनी जामे शक्ल में ये नसर पारे शगुफ्तगी ही नहीं, शगुफ्ते गुल का मंजरनामा भी पेश करते हैं, और अपने कारी को लफ्ज़ के जायके के साथ साथ उसकी सांसों को खुशबू भी बहम पहुंचाते हैं।
ان کالموں کے مصنف مزاح نگاری کی اس رمز سے واقف ہیں کہ لکھنے والا مسئلے کے حل کی تلاش میں معاون ہو یا نہ ہو، لیکن وہ مسئلے کا شاکر فرد یا معاشرے کو اس صورتحال سے خوفزدہ ہونے سے ضرور بچا لیتا ہے، اور وہ مسئلے کے حل کے لیے مرحلے تک ایک حوصلہ مندی کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے، اور اس کے باطن میں ایک شمع امید سنوریز رہتی ہے۔ ایک ادب پارے کی یہی کامیابی ہے کہ وہ ناکامی کی صورت میں بھی یاسیت کا جذبہ نہیں ابھرنے دیتا۔ تو اب انہوں نے میرے مختلف جو مضامین ہیں ان میں کی مثالیں انہوں نے دی ہیں تاکہ آپ کو بھی واضح ہو کہ اس میں تو ایک مثال کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے کہ انتخابی نشان کا انتخاب شاید اسی وجہ سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ یہ امیدوار سیاسی جماعت کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے، امیدوار اور سیاسی جماعت کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ تاہم ہم اس وقت حیران ہوئے جب ایک صاحب محلے میں گائے پہ سوار ہو کر ووٹ مانگتے ہوئے ہم تک پہنچے، ہمیں دیکھ کر گائے سے اترے اور جپھی ڈالتے ہوئے جذباتی ہو کر کہنے لگے، آپ گائے پر مہر لگائیے گا۔ جی میں آیا کہ ابھی یہ مہر ہمیں عنایت کر رہے ہیں تو گائے کی بجائے خود اس اللہ میاں کی گائے کے بدن پہ مہر لگا دیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ ایک ادیب حالات و واقعات کی محض ظاہری سطح ہی پر نظر نہیں رکھتا بلکہ اس کے پس پردہ محرکات کو بھی دیکھتا ہے، گویا امر واقعہ کو اس طرح پرکھتا اور جھانکتا ہے کہ اس کے خارجی پہلو کے ساتھ ساتھ داخلی زاویہ نیز نفسیاتی اسباب بھی واضح ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر محسن میگھیانہ نے ادب کے اس منصب کو سمجھا ہے اور ان تحریروں میں ان کا اطلاق بھی کیا ہے۔ تو اسی طرح سے اور باقی وہ مثالیں دیتے ہیں، اور ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں اگر کسی کو فوارے کے بارے میں بتانا ہو تو بجائے اس کے کہ فوارے کی خصوصیات پر ورق سیاہ کرتے جائیں، کہیں بہتر ہوگا کہ ایک نظر خود فوارہ دکھایا جائے۔ تو میں بھی اب یہی سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر محسن کے میگھیانہ کے مزاح پر کچھ مزید لکھنے کی بجائے چند جملے انہی کی نقل کروں گا تاکہ قارئین بلا واسطہ ان کے اطوار ظرافت سے آگاہ بھی ہو سکیں اور لطف اندوز بھی ہو سکیں۔ تو ایک مثال وہ یہ دیتے ہیں میری اس لکھت کی کہ یہ بھی شکر ہے کہ ہمیں انتخابات میں کسی گدھے پر مہر نہیں لگانی پڑے گی۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، بیلٹ پیپر پر بھی تو بہت سے گدھوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، پھر یہ انکار کیوں؟ ایک اور مثال وہ دیتے ہیں کہ اس کا خامند بضد تھا کہ مجھے بتاؤ سچ کیا ہے۔ جب وہ ہاتھ جوڑ کے تھک گئی تو وہ پھر بولی، دیکھو میرے سر کے تاج، مجھے سچ بولنے پر مجبور کریں گے تو میرا اس گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک اور مثال دیتے ہیں کہ جیسے بوڑھی عمر کے مردوں کا پراسٹیٹ کا غدود بڑھ جائے تو بار بار انہیں مثانہ خالی کرنے کی حاجت ہوتی ہے، اسی طرح سے ہماری پرانی گاڑی کے بوڑھے ریڈیٹر کی مرمت کے باوجود کارکردگی ایسی ہی تھی اور ہر 10 کلومیٹر بعد ان کا مثانہ بھرنا پڑتا تھا۔ ایک اور مثال دیتے ہیں کہ ایک ننگ دھڑنگ لڑکا سائیکل کا وہیل بغیر ٹائر کے لیے اس لیے اس کے ایک طرف چھوٹی سی چھڑی لے کر گائیڈ کرتا ہو یوں آسانی سے چلا رہا تھا جیسے یہ پہیہ بھی اسی نے ایجاد کیا ہو۔ تو ایک اور مثال میں کہتے ہیں کہ دعوت کلام سے پہلے دعوت طعام کی دعوت عام کا اعلان ہو چکا تھا، لوگ مرغے کی بوٹیوں سے نمرد آزما ہوں تو بھلا کون سنتا ہے۔ اب شمع روشن کے آگے رکھ کر یہ آزمانا کہ پروانہ کہاں جاتا ہے تو پروانے تو روٹی پہ ہی جپٹیں گے نا۔ ایسے میں چھوٹے شاعر سے کہا جائے کہ آپ اپنا کلام سنائیے، دیکھتے ہیں کہ آپ کے کلام میں زیادہ جان ہے یا مرغے کی ران میں زیادہ جان ہے۔ تو اسی طرح سے ایک اور مثال وہ دیتے ہیں کہ مردانہ قوت چند روپوں میں ملتی ہے تو کیوں نہ خریدیں، چند روپوں میں اولاد نرینہ کا کیپسول ملتا ہے تو کیوں نہ لیں، کینسر جیسے موذی مرض کو جسے دنیا ٹھیک نہیں کر سکتی ہمارا ایک ان پڑھ جاہل لیکن لائق حکیم یا ڈاکٹر معجزانہ طور پر ٹھیک کر سکتا ہے اور چٹکی بجاتے ہیپاٹائٹس کا علاج کر سکتا ہے۔
تو ہم معجزوں پر کیوں یقین نہ کریں۔ ایک اور مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک پلیٹ میں سے سب سے زیادہ کھانا ٹھونسنے کا مقابلہ علیحدہ سے ہوتا تو اولمپکس میں ایک اور گولڈ میڈل ہم لے اٹھتے۔ ایک پلیٹ میں مرغ مسلم کے درجن سے زیادہ پیس نہایت چابک دستی سے سجائے جا رہے تھے۔ پکے ہوئے مرغ کے ٹکڑے اگر مسیحائی سے زندہ ہو سکتے تو یقین جانیے ایک ہی پلیٹ میں سے کئی سالم مرغ پھڑ پھڑاتے نکل آتے۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر محسن میگانا کے کالموں سے یہ چند جملے آپ نے ملاحظہ کیے، لیکن یہ جملے فوارے کا پورا تعارف نہیں، بلکہ ان کی مثال چند فواروں کی سی ہے۔ اگر آپ کو ان کے ظرافت کا فوارہ دیکھنا ہے تو آپ اس کتاب کو پڑھیے اور دیکھیے کہ پانی کس طرح پھوٹ رہا ہے اور حوض کس طرح سے آب شیریں سے بھرا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ طارق ہاشمی صاحب جو پروفیسر ہیں اردو کے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، یہ ان کا دیباچہ تھا، اور تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ آخر میں عامر عبداللہ صاحب نے جو لکھا ہے اس پہ تھوڑی سی نظر، کہ وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نیاز علی محسن میگانا ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ ان کی ہمہ جہتیت بات سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں مزاح لکھا اور کسی ایک صنف ادب تک محدود نہیں رہے۔ کہانیاں، انشائیے، مضامین، سفر نامہ، کالم نگاری، غزل گوئی اور مائیہ نگاری میں اپنا تخلیقی اظہار کیا۔ یوں انہوں نے ایک منفرد اور مضبوط تخلیق کار کے طور پر اپنا اعتبار مستحکم کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے کالموں کے بارے میں جو وہ حوالہ دیتے ہیں، رضی الدین رضی نے کتاب میں لکھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے یہ کالم مجھے اس لیے بھی اچھے لگتے ہیں کہ بہت سے معاصر کالم نگاروں کی طرح ان کالموں میں کسی اور کا ایجنڈا موجود نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ کالم کسی سیاسی جماعت یا کسی حکومتی ادارے کی فرمائش پر رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے تحریر نہیں کیے۔ یہ ایک ایسے ادیب کے کالم ہیں جو معاشرے کے دوہرے رویوں کو موضوع بناتا ہے، جو معاشرے کے مضحک کرداروں کا مشاہدہ کرتا ہے اور اپنی تحریروں کے ذریعے کچھ اس انداز میں ان خامیوں کو سامنے لاتا ہے کہ خود وہ کردار بھی انہیں پڑھ کر بے ساختہ مسکرا دیتے ہیں۔ تو درج والا اقتباس سے اس بات کی طرح واضح اشارہ ہے کہ ڈاکٹر نیاز علی محسن میگانا کے ادب کے ساتھ غیر مشروط وابستگی ہے۔ ان کے لیے کسی بھی طرح کی مادی منفعت اہم نہیں، بلکہ کہ وہ تخلیقی اظہار اہم ہے جو کسی بھی لالچ اور طمع سے پاک ہوتا ہے، اور لکھتے ہوئے تحریر کے وقار اور ادبیت کے حصول کو ہی مطمع نظر بناتے ہیں۔ تو یہ تھا عامر عبداللہ صاحب جو ہیں، جو وہ ٹرائی لنگول شاعر ہیں، وہ اس میں لکھتے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے مضامین ہیں، جیسے میں ان کے آپ کے نام پڑھ دیتا ہوں اور پھر اجازت چاہوں گا، جیسے سچ بولو اور بھاگ جاؤ، پرانی نئی گاڑیاں، مچھلیاں، مولا خوش رکھے، بریکنگ نیوز، پونچھ روڈ میں ملن، گدھے پہ مہر، بھول جاتا ہوں، اپنے اور پرائے، ہمارا پیارا موبائل، کھیلنا بچوں کا، لوڈ شیڈنگ کے چند فوائد، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، پہیوں والی کرسیاں، بے خبر دولہا، دعوت طعام اور دعوت کلام، آئینے۔ بہرحال یہ تقریباً 45 کے قریب جو ہیں اس میں مضامین ہیں، تو آپ اسے پڑھیے گا۔ یہ کتاب جو ہے آپ کو سنگری پبلیکیشن جو ہے فیصل آباد سے دستیاب ہے۔ تو الحمدللہ اس کا وہ پہلا ایڈیشن تقریباً ختم ہونے کو ہے، اب نیا ایڈیشن انشاءاللہ چھپ رہا ہے۔ تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہیں گے اپنی کتابوں کے تعارف کے ساتھ۔ تو امید ہے آپ کو یہ تعارف پسند آیا ہوگا، تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا، تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ بہت شکریہ۔